मोहतरम सामीन हजरात, अब इस मकाम पर यह बात भी अच्छी तरह ज़हन में रहे, कुरान मजीद में लफ्ज़ दुआ का जिक्र है और उस दुआ के लिहाज से लोग एतराज करते हैं, कहते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, बस पुकारना किसी को यही इबादत है। अगर तुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहोगे या गौस कहोगे तो ये तुमने इबादत कर दी नबी अलैहिस्सलाम की, माज़अल्लाह। तो हम ये बताना चाहते हैं कि दुआ की दो किस्में हैं, एक है दुआ लुग़वी और दूसरी है दुआ शरई। शरई दुआ है इबादत और वो रब के सिवा किसी के लिए जायज नहीं है, और जहां तक लुग़वी दुआ है वो रब ने अपने बंदों के लिए उसको जायज रखा है। अभी उसके हवाले में पेश कर रहा हूं। इस सिलसिला में मैं उन लोगों की भूल निकालने के लिए यह सूरह मरियम की आयत पढ़ रहा हूं ताकि कुरान से तफसीर सामने आए कि कुरान में ये जो जहां भी बुतों के लिए लफ्ज़ दुआ आएगा उसका माना पुकारना नहीं होगा, उसका माना बंदगी करना होगा। बुत परस्त, बुतों के पुजारी, वो उनकी पूजा करते हैं। किसी को या से निदा करना अल्लाह के वली को ये पूजा नहीं है, ये रब की मदद को मांगने का एक तरीका है। वआतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि व अदऊ रब्बी असा अल्लाह अकूना बिदुआए रब्बी शकिया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे उस कौम को मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो मैं उन्हें भी छोड़ के जा रहा। ये लफ्ज बोले। अब आगे खुद उन्होंने सूरह मरियम में इस बात को जिस वक्त दोहराया तो आयत नंबर 48 के अंदर इस चीज की उन्होंने सूरह मरियम में वजाहत कर दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुमसे जुदा होके और जिनकी तुम पूजा करते हो, गौर करना थोड़ा सा, अगला जुमला क्या है, फलम्मा तज़लहुम वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ने खुद उस जगह जहां पर लफ्ज आया था तदऊना, उसकी जगह लफ्ज याबुदूना इस्तेमाल करके उसी आयत के बाद यह वाज़ह कर दिया कि जब बुतों के लिए लफ्ज दुआ इस्तेमाल होता है उसका माना पुकारना नहीं होता, उसका माना बंदगी करना होता है। इस सिलसिला में अगर किसी को आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे से इख्तिलाफ है, आओ शाह वली अल्लाह का तर्जुमा पढ़ लो। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी इस मकाम पर तदूना का माना करते हुए कहते व कनारा गिरम अज शुमा व अज आंचे मी परस्तेद बगैर अज खुदा वखाम इबादत कर परवरदिगार खुदरा उम्मीदास के नबाशम बसबबे परस्तशे परवरदिगार खुद बदबख्त। अब यहां पर कहने लगे हजरत शाह वली अल्लाह कि मैं छोड़ रहा हूं जिनकी तुम बंदगी करते हो और मैं अपने रब की बंदगी में नामुराद नहीं बनूंगा। जो तर्जुमा हजरत ने किया वही तर्जुमा शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी का है। और इस मकाम पर तो महमूद अल हसन को भी यह कहना पड़ा, यह तर्जुमा उनका भी पढ़ो और पूछो उनसे कि आज फतवे लगा रहे हो, कल तक तुम यही तर्जुमा करते रहे कि जब दुआ का लफ्ज मिन दूनिल्लाह के लिए होता है कुरान में उसका मतलब पूजा करना होता, उसका मतलब पुकारना नहीं होता। क्या है तर्जुमा अशरफ थानवी का, और मैं तुम लोगों से और जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत कर रहे हो उनसे किनारा करता हूं और अपने रब की इबादत करूंगा और उम्मीद है कि अपने रब की इबादत करके महरूम ना रहूंगा। अब इबादत वाला तर्जुमा तदऊना और यदऊना का तर्जुमा पुकारना नहीं किया, इबादत वाला किया है। ऐसे ही इस मकाम पर महमूद हसन का जो तर्जुमा है वो भी है कि छोड़ता हूं तुमको और जिनको तुम पूजते हो पुकारते हो नहीं है। लिहाजा आज मजीद बिगाड़ आया तो इसका तर्जुमा पुकारना करने लगे और शुरू से लेकर आज तक, अभी मैं सहाबा से इस जमाने तक हवाले पेश करूंगा कि अल्लाह के बंदों को या से पुकारना ये इबादत नहीं है। कुरान की कोई आयत इस बारे में मौजूद नहीं है। और अद्दुआ हुवल इबादा का मतलब अगर समझना है तो फिर आओ इल्म बलागत की तरफ, आओ उसूल की तरफ। इस बात को बलागियों ने बयान किया। मुख्तसरुल मानी में सादुद्दीन तफ्ताज़ानी मुस्नद अलैह के अहवाल में यह बयान करते हैं कि जिस वक्त ज़मीरे फसल आती है दरमियान में अद्दुआ हुवल इबादा, मतलब क्या बनेगा? फरमाया यहां पर मुस्नद को मुस्नद इलैह पे बंद किया जाता है, मुस्नद इलैह को मुस्नद पे बंद नहीं किया जाता।
مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جس وقت کہا جائے زید هو القائم تو قائم زید پر بند ہے، زید قائم پہ بند نہیں ہے۔ مطلب کیا بنا کہ قائم زید ہی ہے، یہ ترجمہ کریں گے، لیکن یہ ترجمہ نہیں کریں کہ زید قائم ہی ہے۔ قائم صرف زید ہے، لیکن زید قائم ہونے کے علاوہ بھی شان رکھتا ہے۔ تو قانون بتا رہا ہے الدعاء والعبادہ، عبادت دعا ہی ہے، کہ عبادت تو دعا پہ بند ہے مگر دعا عبادت پہ بند نہیں ہے۔ دعا کا ایک فرد عبادت بھی ہے اور دوسرا فرد عبادت کے علاوہ بھی ہے۔ بتوں کے لیے قرآن میں استعمال ہے تو عبادت کے معنی میں ہے، اور قرآن مجید میں لغوی طور پر کتنے مقامات پر ہے وہاں عبادت کے معنی پہ نہیں ہے۔ لہذا ولیوں کو پکارنا یا سے ندا کرنا، اس کو کسی آیت سے بھی عبادت نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ یہ وہ محبت ہے جس کا طریقہ رب نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ اب اس کی وضاحت کے لیے تھوڑا سا تمہیں مزید صبر کرنا پڑے گا، اور آپ اللہ کے فضل سے مجھے بڑے صابر نظر آ رہے ہیں۔ آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے، اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں، نقل کفر کفر نباشد، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ انگلش کے چند جملوں پر اپنا ایمان بیچ نہ دینا، اور دیکھ کے قرآن سننا، قرآن کے بارے میں سند اور چہرہ دونوں کو دیکھنا، نہ بے سنتے کا سننا اور نہ ہی اس انداز کا کہ جہاں ہوستے شائی ہوئی ہوں۔ اس سلسلہ میں تمہارے سامنے وہ لفظ پیش کر کے اس کے بعد پھر میں اس پر حوالہ جات پیش کروں گا کہ جس عقیدے کو آج کا یہ موذی ڈاکٹر رد کرنا چاہتا ہے، وہ عقیدہ تو صحابہ کا بھی تھا، وہ تابعین کا بھی تھا، وہ تبع تابعین کا بھی تھا، وہ ساری صدیوں میں وہ عقیدہ موجود رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس عقیدے پر امت مسلمہ موجود ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے فرامین امت کا عمل، اور یہ ایک پریکٹیکل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ واضح ہو کہ اہل سنت کھوکھلی بنیادوں والا مذہب نہیں ہے۔ اگر کسی کا سلسلہ نسب سے آبا سے مل رہا ہے مسلکی طور پر، تو وہ یہی مسلک ہے جس کو اللہ نے ان والی صداقت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کو بتائیں اکرام صاحب۔ آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے معاذ اللہ، اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا حرام ہے معاذ اللہ، اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی، جب اس نے یہ جملہ بولا نا حرام ہے تو پورے مجمع نے تالیاں بجائی ہیں معاذ اللہ۔ آخر یہ انداز کس نے سمجھایا؟ کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا؟ یہ یہودیوں کا اجتماع تھا، عیسائیوں کا اجتماع تھا، اور یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹوں کا اجتماع تھا، کہ جس کے اندر یعنی اتنی گستاخی کی جا رہی ہے اور آگے سے تالیاں بجا کے داد دی جا رہی ہے۔ کون ہے امتی جو اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی بات سنے اور اس کے بعد تالیاں بجا؟ اس واسطے میں قبل اس کے کہ اس کے خلاف دلائل دوں، میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موذی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی، پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے۔ ہاتھ اٹھاؤ اس یہ میڈیا کے لوگ اور جنسیوں کے لوگ دیکھیں، یہ داتا کے دیوانے، یہ پنجاب اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں اس بے لگام ڈاکٹر کو لگام دی جائے، اور اس کے جو ٹی وی چینل ہے اس کو پاکستان میں جام کر دیا جائے، اس کے لیکچروں پر پابندی لگائی جائے۔ کیا آپ کو یہ تجویز منظور ہے؟ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اب اس کا بیان سن لو۔
یہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی سند پر بحث کر کے بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ ابن کثیر نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 7، اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی بات روایت کرتے ہیں۔ اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے مزار پر، وہ دوسری جگہ لکھا ہوا ان کا نام ہے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ وہ بلال بن حارث نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پہ چلے گئے۔ زمانہ کس کا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وصال نبوی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ اس بندے نے کیا جا کے کہا جو آج بھی ہر سنی کہتا ہے؟ فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ، یا کے ساتھ ندا کی۔ پہلا خطاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استسقی، آپ بارش مانگیں۔ اگر معاذ اللہ وہ مٹی میں ملنے والا عقیدہ ہوتا تو ہرگز نہ بولتے۔ یہ منگتے ہیں، مانگنے آئے ہیں۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس تس کے دوسرا خطاب ہے لِأُمَّتِ کاف ضمیر تیسرا خطاب ہے۔ یہ مسجدوں کے کونوں سے یا مٹانے والے سوچیں، نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے اور صحابی ہیں، 3 مرتبہ خطاب کر رہے ہیں، ایک یا کے ساتھ، دوسرا اس تس کے انت جس میں ضمیر ہے خطاب کے ساتھ، تیسرا لِأُمَّتِ کا، اپنی امت کے لیے۔ تو کیا عقیدہ بنا کہ نبی علیہ السلام زندہ بھی ہیں، میری بات سن بھی رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا، امت ہلاک ہونے والی ہے۔ آپ دعا مانگے، جو بتاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے رب ہر جگہ سے سنتا ہے، مگر ان کے در پہ جائیں تو اچھی سن لیتا ہے۔ مانگا، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ، نبی علیہ السلام اس بندے حضرت بلال کے خواب میں تشریف لے آئے۔ فَقِيلَ لَهُ، اسے کہا گیا انہیں، ائت عمر، جاؤ میرے عمر کے پاس، فَأَقْرِئْهُ السلام، انہیں میرا سلام کہو، وَأَخْبِرْهُ، انہیں خبر بھی دو، أَنَّكُمْ يُسْقَونَ، تمہیں بارش سے سیراب کر دیا جائے گا، تُسْقَونَ، تمہیں پلا دیا جائے گا، أَنَّهُمْ يُسْقَونَ، انہیں سیراب کر دیا جائے گا، اور قُلْ لَهُ، انہیں پیغام بھی دو، عَلَيْكَ الْقَيِّسِ، عمر فراست فہم سے خلافت نبانی ہے۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سوال کس سے کیا گیا؟ نبی علیہ السلام سے۔ کس سے کیا گیا؟ کس نے کیا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر سند کی کسی کو خارش ہو رہی ہو تو یہ ہے ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 98، اس پر بھی یہ لکھا ہے، عن ابی صالح عن مالک قال اصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استسق الله لامتك فانهم هلكوا فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فاكره مني السلام واخبرهم انهم مسقون وقل له عليك بالقيس۔ یہ سب کچھ بیان کر کے کیا کہا؟ ھذا اسناد صحیح، ھذا اسناد، ھذا اسناد، ھذا اسناد، ھذا اسناد، یہ سند بالکل بالکل۔ کس نے کہا؟ ابن کثیر نے، وہ ابن قیم کا شاگرد، ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر۔ ھذا اسناد صحیح،
یہ سند بالکل صحیح ہے. اور یہاں پر یہی بات ختم نہیں ہو جاتی. یہ دیکھو جو ثانیہ فتح الباری کی صحیح بخاری کی, یہاں پر بھی اس کو لکھا گیا ہے 629 صفحہ ہے اور 630 صفحہ ہے. اس میں یہ کہا وَرَوَا ابن ابی شیبہ بِإِسْنَادٍ صحیح, کہ ابن ابی شیبہ نے سند صحیح سے اس کو روایت کیا ہے. اور یہاں اس بات کو انہوں نے لکھا کہ وہ جو جانے والے تھے قبر پہ ہوا بلال بن الحارث, وہ بلال بن حارث تھے. احد الصحابہ, وہ ایک صحابی تھے. یہ انہوں نے معین کر دیا. وہ رجل کون تھے؟ تابعی نہیں تھے, صحابی تھے. اور انہوں نے جا کر یہ نعرہ لگایا جو ہم لگاتے ہیں, اور نبی علیہ السلام سے مانگا, سرکار کو زندہ مان کے, سرکار کو مدد کرنے والا مان کے کہ ہماری مدد کریں گے, رب سے درخواست کر دیں گے. لہذا وہ دین صحابہ کا ہے جس پر ہم ہیں, اور وہ دین صحابہ کا نہیں ہے جس کا نالائق ڈاکٹر ذکر کرتا ہے. مانگا اور اس کی سند پر ہم نے مناظرہ کیا, اور میں شرح صدر کے ساتھ تیار ہوں. جسے شک ہوگا سند صحیح ثابت کروں گا اس کی. اور حضرت عمر نے شک نکال دیے, اس کا کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا. جب کہنے لگے رجل تو مجہول بندہ ہے, میں نے کہا ہمارا رجل سے کام ہی کوئی نہیں, ہمارا حضرت عمر سے کام ہے. رجل کی تصدیق انہوں نے کرنی تھی. ہم تو حضرت عمر کے وزیر خزانہ کو دیکھ رہے ہیں جو سچے راوی ہے, اور حضرت عمر اگر اس بات کو صحیح نہ سمجھتے ہوتے تو آنکھوں میں آنسو نہ آتے. جب کہا نا حضرت بلال نے کہ نبی علیہ السلام نے اے عمر تمہارے نام بھی پیغام بھیجا ہے, علیک بالقیس, عمر ہوش سے خلافت نبھانا, سمجھداری سے آگے بات چلانا. تو کہنے لگے یا رب ما آلو الا ما اجزت عنہ, خدا کی قسم ہے آخری سانس تک پوری طاقت سے کام کروں گا. اگر چھوڑ سکتا تھا. کہتے ہیں بلال بن حارث تو گیا کیوں ہے؟ تو نے شرک کیا, تیری بات پر تجھے سزا ملے گی. نہیں, حضرت عمر نے مانا تو صحیح گیا ہے, تیری بات میں قبول کرتا ہوں, سندیشہ تیرا صحیح ہے. لہذا رجل والا معاملہ حضرت عمر نے ختم کر دیا ہے. انہوں نے صفائی لینی تھی. ان کے نزدیک جو معتبر ہے وہ ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے. جب وہ مان گئے رجل کی بات, ہم بھی مان گئے, اور ان تک سند ثابت ہے. لہذا میں سند صحیح سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد از وصال ہم ہی نہیں صحابہ بھی مانگنے والے ہیں. اس سلسلہ میں ان حوالہ جات کی تفصیل کے ساتھ آ جاؤ اب امام بخاری سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا اور انہوں نے کیسے مانگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے الادب المفرد. یہ ہے امام بخاری کی کتاب. اس میں ایک باب ہے, باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ, جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے, سو جائے, اسے کیا کرنا چاہیے. اس باب میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے. اے سنی, اپنے ایمان کی سند پر ناز کر, کہاں سے چل کے تیرا مسلک آیا ہے. یہ ہے الادب المفرد. الادب المفرد اور 142 صفحہ. آپ حیران ہوں گے باقی کتابیں نہیں ہیں, یہ پرانی کیوں ہے. میں مظلوم ہوں, تمہیں کیا بتاؤں. اس میں وہ لفظ ہے یا والا جو ان کے سینے میں نیزہ لگتا ہے. کتنا ظلم ہے. چھاپا بعد میں تو یا کاٹ کے حاشیے میں لکھی اور پھر حاشیے سے بھی نکال. اب مارکیٹ میں تمہیں نہ اوپر ملے گی نہ حاشیے میں ملے گی. لیکن امام بخاری نے جب لکھی تو یہ ہے مکتبہ تازیہ کی چھپی ہوئی کتاب. مناظر اسلام حضرت مولانا صوفی محمد اللہ دیتا صاحب رحمت اللہ علیہ وسن پورا والے, یہ ان کے مکتبے کی کتاب ہے. یہ لکھو, دیکھو اس میں لکھا کیا ہے, اور پھر سوچو کہ ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر, ارے تجھ کو کھائے تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. یا کاٹتا پھرتا ہے اور چاٹتا پھرتا ہے, مگر سینوں سے کون چاٹے گا, جنت کے پتوں سے کون مٹائے گا, عرش کے تاج سے کون کھرچے گا. یہ لکھا ہے, یہ لکھا رہے گا. دیکھو حضرت عبد الرحمن بن سعد, اس کی سند پر پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں.
جسے ہوگا کوئی وہم نکالنے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار ہوں. حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں خادرت رجل ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہوا. فقال له رجل اذکر احب الناس الیک، انہیں کسی نے کہا انہیں یا بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں. تو کیا انہوں نے عمل کیا فوراً؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی ہے، چونکہ یہ جو راوی ہے نا حضرت عبد الرحمن بن سعد، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں. اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوتی تو پھر یہ تابعی نہ ہوتے، یہ بھی صحابی ہوتے. یہ تابعی روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے. ان کا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مشکل پڑی، پاؤں شل ہوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے میں حوالے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں یوں ٹھیک ہوا، لگتا تھا بیمار نہیں تھا، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کسی نے کھول دی ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں انہوں نے اس انداز کو احادیث کے اندر واضح کر دیا گیا ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ان سے گھر سے بھی کروا لیتے ہیں. یہ تحفۃ الذاکرین ہے، ان کے امام شوکانی کی کتاب تحفۃ الذاکرین. اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 249 پر یہی حدیث موجود ہے، اور یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں حیثم بن حنش کننا عند عبداللہ بن عمر، ہم ان کے پاس تھے، ان کا پاؤں جس وقت سو گیا، قال له رجل اذكر احب الناس الیک، کہا گیا جو سب سے بڑے محبوب ہیں ان کو یاد کرو. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہاں تک وہ ٹیم نہیں پہنچی کھرچنے والے کہ یہاں سے بھی کھرچے. ابھی یہاں یا موجود ہے اور یہ نہیں چھپی ہوئی ہے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے فکانما ناشاتا من اقال، لگا یوں جیسے ڈنگا کسی نے باندھا ہوا تھا، ڈنگا اتار دیا ہے، پاؤں بالکل صحیح ہو گیا ہے، چلنا شروع ہو گئے. اور یہاں انہوں نے کہا جو کہہ رہے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے، دعوت دینے والے، کہ پکارو نبی علیہ السلام کو. چونکہ اس نے آگے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے نزدیک طے شدہ تھا کہ جب بولتے تھے سب سے بڑے محبوب تو مراد نبی علیہ السلام ہی ہوتے تھے. اب مشکل میں ابن عباس ابن عمر کو مشورہ دے رہے ہیں، اگر مشکل دور کرنی ہے تو محبوب کو پکارو، مشکل دور ہو جائے گی. ہمارے نبی علیہ السلام نے پکارا ہے تو مشکل دور ہو گئی ہے. ایسے ہی کھرچنے والے کہاں تک کھرچیں گے؟ اس کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے چرچے جو ہے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. امام نووی کی الاذکار ہے، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور یہاں صفحہ 305 ہے. فقال له رجل اذكر احب الناس الیک فقال یا محمد. یہاں بھی یا سلامت ابھی تک نظر نہ لگ جائے، یا سلامت ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مانگا صحابہ نے، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد مانگا، دور سے بیٹھ کے مانگا. نبی علیہ السلام کی مدد پہنچی. کہتے ہیں بیماری ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے، سرکار کی مدد جوں پہنچی ہے لگتا تھا بیماری نہیں تھی، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کھول دی گئی ہے. اس کے بعد سنو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ. یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ وہ جمال الدین ابی الحجاج یوسف مزی کی کتاب ہے، اسماء الرجال کی حتمی کتاب سمجھی جاتی ہے. اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے. انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کی 11ویں جلد میں، یہ 11ویں جلد ہے اس کی تہذیب الکمال کی، اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس مقام پر انہوں نے اور مغالطے بھی لوگوں کے نکال دیے. الدعاء والعبادہ کا جو میں وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں حوالہ پیش کروں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے. یہاں پر کہتے ہیں خادرت رجلہ فقلت له یا ابا عبد الرحمن مال رجلے کا. ہم نے کہا ابن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی اجتمع اسبھا من ہا ہنا، پٹھے کٹھے ہو گئے ہیں
پاؤں چل نہیں سکتا. قال کہتے ہیں راوی قل تو میں نے کہا کیا ادعو, سارے بولو ادعو, ادعو مانا کیا ہے پکارو, ادعو احب الناس الیک, پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیں مجھے وہ لوگ جو ہم پہ شرک کے تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں الدعاء والعبادہ, یا سے پکارنا یہ عبادت ہے, یہ پوجا ہے, تو صحابی کو پرستش والا مانو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ پوجا کر رہے ہیں؟ نہیں, ادعو سرکار کے بارے میں ہو تو پوجا نہیں پکارنا ہوتا ہے. قال له رجل ادعو, آواز دو, اذکر کا معنی ذکر کرو, اس اتنا مطلب واضح نہیں ہوتا. ادعو پکارو, ادعو احب الناس الیک, جو سب سے بڑے محبوب ہیں انہیں پکارو. کہتے میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فم بسطت, پاؤں فوراً سیدھا ہو گیا. پہلے اصحاب سکڑ چکے تھے, اب یہاں سے بھی یا نہیں مٹا, ابھی تک یا باقی ہے. وہ کیڑے یا مٹانے والے ابھی دیمک والے نہیں اس جگہ پہنچے, عاشق پہلے پہنچ گئے ہیں. ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو کوئی نہ مٹائے, چوری پکڑی جائے گی. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جلد ہے 11ویں, صفحہ نمبر 212 ہے جہاں پہ اس کا ذکر ہے. ابھی اور حوالہ جات بھی موجود ہیں. یہ مسند ابن الجعد ہے, مسند ابن الجعد, اس کے اندر بھی امام ابن الجعد نے, جن کی تاریخ ولادت 134 ہجری ہے, کتنے پرانے امام, 134 ہجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ توحید سیمینار میں کر رہا ہوں. سن لو میرے بھائیو, رات سمٹتی جا رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے. یہ دیکھو ابن الجعد, مسند ابن الجعد, اس کا صفحہ نمبر 359 ہے. 369 صفحے پہ, 69 صفحے پہ, 369 صفحے پہ یہ لکھا ہے, جس وقت پٹھا ان کے پاؤں کا سکڑ گیا کیا ہوا. کہتے ہیں راوی میں نے کہا کل تو ادعو احب الناس الیک, ادعو پکارو ان کو. یہاں بھی ادعو کا لفظ ہے, دا یدو, ادعو پکارو. ہم پہ جو الزام دے گا وہ سارے صحابہ کی طرف جائیں گے, اور صحابہ کو مشرک کہنے والے خود کس حیثیت کے مالک ہو سکتے ہیں. اس واسطے عقیدہ ہمارا اٹیچ ہے اس عقیدے سے, ہم پہ اعتراض صحابہ پہ اعتراض ہے. ادعو احب الناس الیک, قال یا محمد فم بسطت صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے یہاں بھی یا موجود ہے, یا ابھی تک موجود ہے, ابھی تک موجود ہے کہ پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً پاؤں صحیح ہو گیا. کہاں جائے گے بھاگ کے وہ نالائق ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے, وہ 4 انگلش کے لفظ رٹ کے امت کے عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے. ہم ایسے بگھوڑے کو بھاگنے نہیں دیں گے, ہر میدان میں اس کا تعاقب کریں گے. وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہے, ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے. آج داتا صاحب کی چوکھٹ میں بیٹھے مجھے بات یاد آ گئی, کشف المحجوب جو فارسی ہے, اردو کی بات نہیں کرتا, فارسی میں جہاں یزید کا ذکر کیا داتا صاحب نے تو کیا کہا, یزید اخزا اللہ, یزید جسے رب رسوا کرے, یزید اخزا اللہ. یہ کہتا ہے رحمہ اللہ, ڈاکٹر ذاکر کہتا ہے رحمہ اللہ, اور داتا صاحب کہتے ہیں اخزا اللہ. یہ کہتا ہے یزید رب تجھ پہ رحمت کرے, داتا صاحب کہتے ہیں یا یزید رب تجھے رسوا کرے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے داتا صاحب کا ساتھ دینا ہے یا نالائق ڈاکٹر کا ساتھ دینا ہے. کہاں جائے گے بھاگ کے وہ نالائق ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے, وہ 4 انگلش کے لفظ رٹ کے امت کے عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے. ہم ایسے بگھوڑے کو بھاگنے نہیں دیں گے, ہر میدان میں اس کا تعاقب کریں گے. وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہے, ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے. آج داتا صاحب کی چوکھٹ میں بیٹھے مجھے بات یاد آ گئی, کشف المحجوب جو فارسی ہے, اردو کی بات نہیں کرتا, فارسی میں جہاں یزید کا ذکر کیا داتا صاحب نے تو کیا کہا, یزید اخزا اللہ, یزید جسے رب رسوا کرے, یزید اخزا اللہ. یہ کہتا ہے رحمہ اللہ,
ڈاکٹر ذاکر کہتا ہے رحمہ اللہ، اور داتا صاحب کہتے ہیں اخزا اللہ. یہ کہتا ہے یزید رب تجھ پہ رحمت کرے، داتا صاحب کہتے ہیں یہ یزید رب تجھے رسوا کرے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے داتا صاحب کا ساتھ دینا ہے یا نالائق ڈاکٹر کا ساتھ دینا ہے. اخزا اللہ یہاں لکھ کے فوراً ایک دوسرے طبقے کو بھی داتا صاحب نے سمجھایا، فرمایا یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مریض کوئی نہ بنے. اخزا اللہ دون ابی ہے، فرمایا رب یزید کو تو رسوا کرے، حضرت امیر معاویہ کو شان عطا فرمائے. یہ کشف المحجوب فارسی میں جملے لکھے ہوئے ہیں. میں اپنا 7 ادب کہوں گا ترجمہ کرنے والوں سے، انہوں نے یہ لفظ کاٹے ہوئے ہیں ترجمے سے، اور ترجمہ ان لفظوں کا نہیں کیا ہوا، یا تو پتہ نہیں چلا، نسخے کسی میں شاید موجود نہ ہو، اور یا پھر جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے. داتا صاحب کے ہر لفظ میں ایک عقیدہ ہے اور ہر لفظ میں ایک آفتاب ہے، وہ لفظ سارے شامل کرنے چاہیے. یزید اخزا اللہ دون ابی ہے، یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے، اور اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے. اب یہ طبقات کبریٰ ہے، طبقات کبریٰ یہ 3 جلد ہے طبقات کبریٰ کی. ابھی بات نبی علیہ السلام سے مانگنے کی ہو رہی ہے، اور کون؟ جو صحابہ مانگے، صحابہ مانگے. یہ اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، یہ ہے 108 صفحہ، جلد نمبر 3 ہے طبقات کبریٰ جلد نمبر 3. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی جب بیمار ہوئے مشکل کشائی کے لیے کیا لفظ بولے؟ کسی نے کہا ادعو احب الناس الیک، پکارو ان کو جو محبوب ہیں سب سے بڑے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حوالے ابن سنی کا بھی ابھی موجود عمل الیوم واللیلہ. 7 حوالوں سے میں نے یہ بات ثابت کی. یہ دوسری بات کہ صحابہ بعد از وصال دور بیٹھ کر بھی نبی علیہ السلام سے حاجتیں مانگ لیتے تھے. اس کے بعد اب بات سمٹتی جا رہی ہے. یہاں میں ایک تمہارے سامنے تھوڑا سا انالیسس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے تمہیں پتہ ہی ہے، اوروں کو پتہ چل جائے. ہم نے عقیدہ گھڑا ہوا نہیں لیا، ہم نے تو صحابہ سے پڑھا ہوا لیا ہے. اس سلسلہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر تم نے سن لیا. آ جاؤ اب تابعین کے بارے میں. حوالے بہت ہیں مگر اختصار سے میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے سیر اعلام النبلاء، یہ امام ذہبی کی کتاب جو نقد رجال میں جس کو امام مانا جاتا، انہوں نے اپنی کتاب کی 6 جلد میں حضرت محمد بن منقدر کے حالات جب لکھے، محمد بن منقدر کا میں عقیدہ بھی بیان کرنے لگا اور عمل بھی. کس لیے؟ کہ صحابہ کے بعد پتہ چلے تابعین بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آج ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں. اس سلسلہ میں یہ بات بھی کان کھول کے سن لینا، آپ نہ کھولیں تو دوسرے ضرور کھول لیں. یہ محمد بن منقدر جو ہیں ان کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے. ولادت 30 ہجری ہے، کوئی دور کی بات نہیں. 30 بولو تھک نہ جانا، 30 وہ جلدی کی بات ہے. 30 ہجری نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بس تھوڑے سے سال گزرے. محمد بن منقدر صحابی نہیں تابعی ہیں، لیکن اتنے بڑے امام ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو امامہ، حضرت مسعود بن حکم، ان ساروں کے یہ شاگرد ہیں. اور پتہ استاد کس کس کے ہیں؟ روح ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ محمد بن منقدر چونکہ عقیدہ ان کا ذکر کرنا ہے نا، ڈاکٹر ذاکر نالائق کے لحاظ سے آپ کے سامنے یہ چند حوالہ جات پیش کر رہا ہوں. یہ اب ہے کہ جو کچھ میں نے نظریہ بیان کیا، امت میں ہر صدی پر اس پہ لوگ عمل کرتے رہے. امت میں ہر صدی میں، بولو ہر صدی میں لوگ اس پہ عمل کرتے رہے. یہ حضرت محمد بن منقدر جن کی تاریخ ولادت 30 ہجری ہے اور جو حضرت امام مالک کے استاذ ہیں. کن کے استاذ ہیں؟ کن کے استاذ ہیں؟ امام جعفر صادق کے بھی استاذ ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاذ ہیں. وہ محمد بن منقدر
جن کے علم کی فصلوں سے آج تک لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کا عقیدہ ذہبی کے حوالے سے یہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھ لو، صفحہ نمبر 159 ہے، اور راوی مصعب بن عبداللہ ہے جو اسماعیل بن یعقوب تیمی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں راوی ان کے لحاظ سے لسان المیزان میں ان کو راوی نمبر 1380 پر سیکا قرار دیا گیا، اسماعیل بن یعقوب کو، اور مصعب بن عبداللہ پہ ویسے ہی سارے لوگ ان کی ثقات کو مانتے ہیں. کیا عقیدہ تھا؟ یہ محمد بن منقدر، کون؟ محمد بن، ان کو جس وقت کوئی بیماری آتی تھی ان پر یقومو کھڑے ہو جاتے تھے، کما ہوا جیسے ہیں حتی یادا خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخسار نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھ لیتے تھے. اچھا، جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پتہ چل جائے کہ عقیدہ ہے یا ویسے رکھ لیتے ہیں، فقال انہ یصیبنی خطر، مجھے جب اندیشہ لاحق ہوتا ہے تو کیا کرتا ہوں، اذا وجدت ذالک استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی بیماری آتی ہے میں نبی علیہ السلام کی قبر سے بھی استعانت کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب امام اعظم کے استاذ نے سمجھایا، اس کا مطلب امام مالک کے استاذ نے سمجھایا، اس کا مطلب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے استاذ نے سمجھایا. کہنے لگے بیماری جس وقت آئے، استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی مددگار مانتا ہوں، قبر کو بھی مددگار سمجھتا ہوں. تو پتہ چلا یہ آج جو بگھوڑے کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، محمد بن منقدر سارے تابعین کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ صحابہ کا دین تھا ایسے ہی تابعین کا بھی دین تھا. میرے بھائیوں، ادھر تو قبر شریف سے استعانت کی جائے، اور ادھر اتنا بغض ہے، اتنا بغض. یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے پر اسرار، بیان القرآن، تفسیر اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور لکھتا اس میں کیا ہے، وہ جو شعر ہے نا مشہور، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اب ہم جھوٹے ہیں، اس بندے نے لفظ مدینہ شعر سے کاٹ دیا، لفظ مدینہ بھی کاٹا، لفظ نجف بھی کاٹا، اور پھر ساتھ لکھا کہ میں جان کے کاٹ رہا ہوں. اتنی کچی توحید ہے کہ خطرہ پڑا ہوا اگر مدینہ کو مدینہ لکھا. اب دیکھو یہ ہے صفحہ 162 اور اس کی بیان القرآن حصہ اول، لکھا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ خاک حجاز و حول قدس. کہتا ہے اس شعر کے دوسرے مصرے میں میں نے کچھ لفظی تصرف کیا ہے. اتنی بدبختی کہ جہاں مدینہ تھا کہ خاک مدینہ سے سمجھتا کہ شرک ضرور آ جائے گا، کہ خاک مدینہ کو اگر سرما کہا جائے تو سمجھتا ہے توحید کو خطرہ ہے، اور نجف کی خاک کو اگر سرما کہا جائے تو کہتا ہے توحید کو خطرہ ہے. اب بتاؤ ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ادھر تو قبر شریف سے استعانت کی جائے، اور ادھر اتنا بغض ہے، اتنا بغض. یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے پر اسرار، بیان القرآن، تفسیر اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور لکھتا اس میں کیا ہے، وہ جو شعر ہے نا مشہور، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اب ہم جھوٹے ہیں، اس بندے نے لفظ مدینہ شعر سے کاٹ دیا، لفظ مدینہ بھی کاٹا، لفظ نجف بھی کاٹا، اور پھر ساتھ لکھا کہ میں جان کے کاٹ رہا ہوں. اتنی کچی توحید ہے کہ خطرہ پڑا ہوا اگر مدینہ کو مدینہ لکھا. اب دیکھو یہ ہے صفحہ 162 اور اس کی بیان القرآن حصہ اول، لکھا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ خاک حجاز و حول قدس.
کہتا ہے اس شعر کے دوسرے مصرے میں نے کچھ لفظی تصرف کیا ہے. اتنی بدبختی کہ جہاں مدینہ تھا کہ خاک مدینہ سے سمجھتا کہ شرک ضرور آ جائے گا, کہ خاک مدینہ کو اگر سرما کہا جائے تو سمجھتا ہے توحید کو خطرہ ہے, اور نجف کی خاک کو اگر سرما کہا جائے تو کہتا ہے توحید کو خطرہ ہے. اب بتاؤ ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ اتنے خطرات, اتنے خدشات, اور یہاں تک بات نہیں, برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا. یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ المکتب التعاونی للدعوت والارشاد دورۃ منہج و دورۃ الحج, حج کا طریقہ اس میں سکھایا گیا سعودی حکومت کی طرف سے. اس سال جو بانٹی گئی ہے اس کے صفحہ نمبر 38 پر ایک بڑی ہی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ کام بالکل نہ کرنا, بچ جاؤ اس سے ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے. کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پہ؟ یہ لکھ دیا کہ اہم تنبیہ, قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا حدیث رسول علیہ السلام کی صریح خلاف ورزی ہے. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا یہ دین ہے کوئی؟ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا, روزہ کہنا کہتے ہیں حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے. میں نے کہا کس دین کو تم نے سونگا؟ میرے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کی قبر بھی روضۃ من ریاض الجنہ. جن کا خادم روزہ رکھے اس نبیوں کے سردار کی قبر کا عالم کیا ہوگا. کوئی بغض کی حد ہوتی ہے, لیکن روزہ کہنا حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے. ادھر روزہ کہنے نہیں دیتے, ادھر تابعین رخسار رکھے ہوئے ہیں اور کہتے کیا ہے, استعنتو بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے استعانت کی ہے. یہ دین ہے اس صدی کا دین جو تابعین کی صدی ہے. اب اس کے ساتھ یہ تہذیب التہذیب سے میں تمہیں اگلی حکمت اس کی ظاہر کرتا ہوں, چونکہ اب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے, میں مختصر اس کو آگے پہنچاتا ہوں. تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی جلد نمبر 4, اس میں سارے محدثین کے پیر کا عمل ذکر کیا گیا. آپ سوچ رہے ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام امام ابو بکر بن خزیمہ ہے. امام ابو بکر بن, امام بخاری کے استاذ, امام بخاری کے 140 کتابوں کے مصنف ابن خزیمہ. 2 صدیوں کا عقیدہ میں نے بیان کیا, یہ 3ری صدی ہجری ہے, ان کی ولادت ہے 223 ہجری. میں صوفیاء کا غلام ہونے کے باوجود میں یہ محدثین کی طرف سے سندیں پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سند دیکھیں گے مانیں گے, تو یہ محدثین کے استاذ کا قول اور عمل میں پیش کر رہا ہوں. تصوف کی کتاب بڑی معتبر ہے, مگر جو بگوڑے ہیں تصوف کے اور کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ سند دکھاؤ, تو یہ سند سامنے ہے. یہ کون ہے؟ 656 صفحہ ہے, جلد نمبر 4 ہے, تہذیب التہذیب ہے. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ سیدوں کے ایک امام کی قبر کا ذکر آیا ہے اور سٹیج پر سید جلوہ افروز ہیں. انہی کی نسل پاک سے یہ کتنا مبارک عمل, کتنا مبارک عقیدہ. راوی ہے محمد بن معمل جو نیشا پور کے امام تھے. وہ کہتے ہیں خرجنا ما امام اہل الحدیث, ہم اہل حدیث کے امام ابی بکر بن خزیمہ, ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ نکلے. وعدیل ہی ابی علی ثقفی, اور ان کے ہم پلہ امام ابو علی ثقفی کے ساتھ. ما جماعت من مشایخنا, سارے شیخ کٹھے ہو کے ہم نکلے الی زیارت قبر علی بن موسیٰ الرضا. امام علی بن موسیٰ الرضا بے توس میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے ہم نکلے.
اب یہ لفظ اہل حدیث سے کوئی غلط فہمی نہ اختیار کر لے، یہ آج کی نسل اس وقت تھی نہیں. اہل حدیث انہیں کہا جاتا ہے جو 140 جلد میں اس وقت کتاب لکھ رہے تھے اور امام تھے سارے حدیث والوں کے، یعنی جن کا شعبہ علم حدیث پڑھنا پڑھانا تھا، امام بخاری کے استاد. اس واسطے ان کو امام اہل حدیث کہا گیا، یعنی عقیدے میں سنی ہے اور شعبہ حدیث پڑھنا پڑھانا ہے اور اس نے کمال حاصل کیا ہوا ہے. اب یہ لفظ اہل حدیث سے کوئی غلط فہمی نہ اختیار کر لے، یہ آج کی نسل اس وقت تھی نہیں. اہل حدیث انہیں کہا جاتا ہے جو 140 جلد میں اس وقت کتاب لکھ رہے تھے اور امام تھے سارے حدیث والوں کے، یعنی جن کا شعبہ علم حدیث پڑھنا پڑھانا تھا، امام بخاری کے استاد. اس واسطے ان کو امام اہل حدیث کہا گیا، یعنی عقیدے میں سنی ہے اور شعبہ حدیث پڑھنا پڑھانا ہے اور اس نے کمال حاصل کیا ہوا ہے. اب یہ سارے محدثین کدھر گئے؟ الى زیارت قبر علی ابن موسیٰ، حضرت امام علی رضا کی قبر پہ رحمہ اللہ تعالی. اب آج کی وہ فکر کہاں گئی جو کہ نبی علیہ السلام کی قبر روضہ پاک کی طرف جانا ہو تو معاذ اللہ نیت سے نہیں جانا چاہیے، مسجد نبوی کی نیت سے جانا چاہیے. میں پوچھتا ہوں جن کے پڑھائے ہوئے کو امام بخاری کہتے ہیں، اگر وہ بدعتی ہیں تو امام بخاری کیسے سچے ہوں گے؟ ابو بکر بن خزیمہ توس مسجد نبوی کے لیے نہیں گئے، توس میں بیت المقدس کے لیے نہیں گئے، توس میں مسجد حرام کے لیے نہیں گئے، توس میں حضرت امام علی رضا رحمہ اللہ تعالی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے ہیں. لہذا جن لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ معصیت کا سفر ہے تو نیا دین انہوں نے بنایا. ہمارا تو وہ ہے جو 3 صدی میں بھی رائج تھا، 3 صدی میں. اور پھر مزے کی بات یہ صرف گئے نہیں، وہاں جا کے کیا کیا ہے. آج جو نبی علیہ السلام کی جالی کے سامنے وہ بڑا نازک مقام جب ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو شرطے دھکے دیتے ہیں اور اس کا قبلہ سیدھا کرتے ہیں. انہوں نے نماز کے علاوہ دعا کا بھی قبلہ بنایا ہوا ہے کہ دعا ادھر مانگو ادھر منہ نہ کرو. ہاتھ نہیں باندھ دیتے کہ یہ تدرع ہے، تدرع ناجائز ہے. پوچھو امام ابو بکر بن خزیمہ سے کیا کیا انہوں نے. امام محمد بن معمل کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا تھا، کہتے ہیں رأیتو من تعظیم ہی یعنی ابن خزیمہ لتلک البکا وتواضعہ لہا وتضرعہ عندہا ما تحیرنا. کہتے ہیں ہمارے سارے محدثین کے امام جس وقت حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ پہنچے، ہم نے دیکھا امام ابو بکر بن خزیمہ نے اس قبر کی تعظیم کی، اس قبر کے پاس تضرع کیا، اس قبر شریف کے بعد تواضع کیا اور بتایا کہ جن کی نسل پاک میں اتنی بعد میں آنے والے کی قبر کا اتنا احترام ہے، اس رسولوں کے امام کے روضے کا عالم کیا ہوگا. حدیث، سند، تضرع، تعظیم، تواضع، یہ سارے الفاظ اس جگہ موجود ہیں. اور یہ اسماء الرجال کی کتاب جہاں تھوڑی سی بھی کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں چلتی، وہ جن کے کہنے پر راویوں کی ساری باتیں تسلیم کی جاتی ہیں، صحیح ضعیف کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب میں نے تمہارے سامنے کس صدی کا عمل بیان کیا؟ کس صدی کا؟ 15ویں والوں یہ 3 صدی میں بھی تھا. 3 صدی میں للو پنجو کی بات نہیں کر رہا، محدثین کے امام کی بات کر رہا ہوں، اکیلے کی نہیں، ابو علی سقفی کی بھی ساتھ ہی کر رہا ہوں اور محمد بن معمل کی بھی بتا رہا ہوں. ما جماعت مشایخ نا، اور پھر ایک پوری جماعت دو. اب کسی کو تو توحید یاد ہوتی ہے ان کے بقول، میں کہتا ہوں سب کو یاد تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ 15ویں والوں تم نے توحید سمجھنی ہے تو ہمارا سبق پڑھ کے سمجھنی ہے. یہ عقیدہ تمہارے سامنے میں نے بیان کر دیا 3 صدی کا. اب آگے نمبر کس کا ہے؟ 4 صدی کا. 4 صدی میں عمل یہ تمہیں بتاتا ہوں. یہ جلد نمبر 5 ہے، اس کا نام کتاب الثقات ہے.
सेका रावियों का जिक्र होता है। अब जिनके कहने पे किसी को सेका माना जाए वो खुद कितने बड़े मेयार होंगे। ये सेका रावियों का अमल, ये उनकी बात, ये उनका पैगाम, ये देख लो। ये है इमाम अबू हातिम मोहम्मद बिन हम्माम हब्बान बुस्ती, उनका ये किताब सिकात की जिल्द नंबर 5 है। रूह ठंडी हो जाएगी। क्या अकीदा है 34 सदी हिजरी वालों का। 34 सदी हिजरी भी हमारी, 34 सदी हिजरी का अकीदा भी हमारा, 34 सदी हिजरी की रोशनी भी हमारी, 34 सदी हिजरी के बहारें भी हमारी। ये किताब सिकात, इसके सफा नंबर 326 और 325 पर बात मौजूद है। और हालात किसके हैं? वही इमाम अली रजा जो हजरत इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। वो इमाम मूसा काजिम जो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। वो इमाम जाफर सादिक जो हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। वो इमाम बाकिर जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। और वो इमाम हुसैन जो ताजदार हल्लता हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। ये कितना नूर का सिलसिला है, क्या अंदाज है, क्या अकीदा है। ये विसाल हुआ है इमाम अली रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 203 हिजरी में, 203 हिजरी में कब्र मुबारक बन गई। अब ये रावी जो है इस किताब के मुसन्निफ, इन्होंने तूस में कुछ वक्त गुजारा है, अपना तजर्बा बयान करते हैं। समझना अकीदा कितना वाज़े बयान हो गया। कहने लगे वमा हल्लत बी शिद्दा फी वक्त क़यामी बेतूस, जब मैं तूस में रहता था मुझ पर जितने भी मुश्किल वक्त आए, मुश्किल कहां से हल हुई? फज़ुरतो क़ब्र अली बिन मूसा अर्रिदा, तो जब मुश्किल आई मैं हजरत इमाम अली रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पे चला गया। सलवातुल्लाहि अला जद्दिही व अलैहि, उनकी जद पर, उन पर अल्लाह के दुरूद हो। व दऊतुल्लाह, वहां कब्र पे जाकर मैंने रब से दुआ मांगी, इज़ालतहा, कि वो मुश्किल दूर हो जाए। जो अहले सुन्नत का अकीदा है कि मज़ारात पर जाकर रब से दुआ मांगते हैं, हालांकि वो हर जगह से सुनता है, लेकिन खास मकामात पे जब पहुंचते हैं कहते हैं मां से जिक्र किया, इल्ला उस्तुजीबा ली, जितनी मुश्किलें मुझ पे आई हैं एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इमाम अली रजा की कब्र की ज़ियारत जाके की हो मुश्किल को हल करने के लिए और मुश्किल हल ना हुई हो। हर बार मेरी मुश्किल हल हो गई है। किस सदी का अकीदा है? किस सदी का? इमाम मोहम्मद बिन हम्बान जो किताब सिकात, जिनके कहने पर हदीसों को सही माना जाता है, रावियों को माना जाता, इतनी अथॉरिटी वो जात, उनका ये अकीदा। और कहने लगे लोगों सुन लो, ज़ालत अन्नी तिल का शिद्दा, जितनी भी मुश्किल आती थी वो ज़ायल हो जाती थी। वहाज़ा शयउन जर्रबतहू मरारा, ये एक मर्तबा की बात नहीं, मैंने कई बार तजर्बा किया है। जर्रबतहू, मैंने तजर्बा किया है, मरारा, कई बार। फवजदतु कज़ालिका, जब भी उनकी कब्र पे गया हूं झोली भर के वापस आया हो। ये किस सदी का अकीदा था? चौथी सदी का। आओ अब 5वीं सदी। 5वीं सदी अकीदा अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब, इसके अंदर 5वीं सदी का अकीदा बयान कर रहे हैं। कौन से इमाम? वो इब्ने अब्दुल बर, वो अत-तमहीद लिमा फिल मुवत्ता मिनल असानीद, बहुत बड़े मुहद्दिस इब्ने अब्दुल बर, वो इस मकाम पर इस सदी का, कौन सी सदी का? 5वीं सदी का लोगों का अकीदा बयान कर रहे हैं। और याद रखें इनका विसाल जो है वो 463 हिजरी में है। 463 हिजरी के तौहीद परस्त क्या अकीदा रखते थे? इन्होंने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र शरीफ का जिक्र करते हुए उस वक्त के जो लोगों के अकीदे थे उनका जिक्र किया। कहने लगे वो कुस्तुनतीनिया में उनकी कब्र है, कब्र अबी अय्यूब कुर्बा सूरेहा, शहर की
दीवार के साथ हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मौजूद है। मालूमुन इलल यौम, आज तक उसे मिटाया किसी ने नहीं। अब तो जन्नतुल बकी में भी निशानियां बाकी नहीं रहने दी। अगर पूछा जाए तो कहता ये हराम है, बस मुतलकन दुआ कर दो, ये ना पूछो कब्र किसकी है। लेकिन उस वक्त अभी कब्रों को मिटाने वाली कंपनी नहीं आई थी, वो कब्र उस वक्त भी मौजूद थी। और फिर अकीदा क्या था, मुअज़्ज़मून, लोग उसकी ताजीम करते थे। ताजीम से मुराद सजदा करना नहीं, अदब करते थे, लोग ताजीम करते थे। यस्तस्कून बिही, बारिशें नहीं होती थी तो कब्र नंगी करके हवाला देते थे, ऊपर से कपड़ा हटा के। यस्तस्कून बिही, कौन सी सदी वाले? 5वीं सदी के मोमिन, 5वीं सदी के तौहीद परस्त। बारिश नहीं होती, हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे जाते हैं, जाके बारिश की दुआ कब्र के वसीले से करते हैं। तो क्या इब्ने अब्दुल बर, तुम जो उस जमाने के हो, कोई दुआ का फायदा भी होता था? कहते हाँ, फयुस्कौन, जब भी उनकी कब्र पे जाके दुआ करते थे बारिश हो जाती थी। यह है कब्रों से मांगने का, कब्रों पर जाने का वो दीन जो शुरू से आ रहा है, और ये आइम्मा से हमने इसको साबित किया है। ये कौन सी सदी गुजर गई, अब कौन सी है? इसके बाद, अब से मुराद इसके बाद वाली सदी, वो 6ठी सदी। अब 6ठी सदी और 7वीं सदी के लिए एक ही इमाम दोनों सदियों में काम कर रहे हैं। एक ही इमाम, वो है इमाम इब्ने असीर अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अल जजरी। इनकी किताब उसदुल गाबा, उसके अंदर इन्होंने ये बात तफसील से बयान कर दी है। वो इमाम इस मकाम पर इसी कब्र का हवाला देते हुए वजाहत करते हैं। और ये याद रखें, ये जो इमाम हैं इब्ने असीर उसदुल गाबा, जिनकी किताब है, इनका जमाना जो है वो विसाल इनका 630 में है और विलादत 555 में है। लिहाजा 6ठी हिजरी के भी गवाह है और 7वीं सदी हिजरी के भी गवाह है, दोनों के बारे में गवाही दे रहे हैं। ये उसदुल गाबा उनकी किताब है, ये जिल्द नंबर 1 है और इसका सफा नंबर 653 है। यहां पर उन्होंने ये लिखा है, कब्रुहु बिहा यस्तस्कून बिही, हजरत अबू अयूब अंसारी की कब्र वहां पे मौजूद है और लोग उसके वसीले से दुआएं मांगते हैं। अब इसके बाद सदी कौन सी है? 8वीं सदी। बात अब इख्तिताम की तरफ लाते हैं। 8वीं सदी, ये इब्ने कसीर जो इब्ने तैमिया का शागिर्द है, उसने इस हकीकत को लिखा। 8वीं सदी, आप जानते हैं हजरत उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनका 11 मकामात पर उस हदीस का जिक्र है बुखारी शरीफ में। वो पहली बहरी जंग के लिए जो नबी अलैहि सलाम ने कब्रस की फतह की खुशखबरी सुनाई थी और उम्मे हराम ने दुआ करवाई थी कि मुझे भी उसमें शरीक कर दिया जाए। वो पहुंची, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में उनकी शहादत हो गई और कब्र उनकी वहां पे मौजूद है। इब्ने कसीर ने उनका जिक्र करते हुए इस जगह पे लिखा, कब्रहु हुनालिका, कब्र कब्रस में किसकी? हजरत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हमारे नबी अलैहि सलाम की रिज़ाई खाला है, उनकी कब्र कहां? कब्रस में है। क्या होता है वहां पे? कहते हैं युअज़्ज़िमूनहु, वहां पर उस कब्र की ताजीम की जाती है। आज अगर जन्नतुल बकी में, जन्नते माला में तुम जाओ तो तुम्हें एक मखलूक नजर आएगी, बूट पहन के कब्रों पे छलांगे लगाती हो। और उधर क्या है? कब्रुहु युअज़्ज़िमूनहु, ताजीम भी करते हैं और वयस्तस्कून बिही, वसीले से दुआएं भी मांगते हैं, दुआ भी मांगते हैं। वयक़ूलूना, और कहते हैं कब्रुल मरअतिस सालिहा, नेक खातून की कब्र है। तो ये देख लो, इस सिलसिला में अब तफसील की तरफ नहीं जाता। ये किताब रूह जो इब्ने कय्यम की है, जो इब्ने तैमिया का शागिर्द है, इसने सारी कब्रों के लिए बात वाज़े कर दी है। ये किताब रूह, इसके अंदर ये बात लिखी हुई है और बड़ा कानून भी यहां वाज़े कर दिया गया। सफ़ा नंबर 22 है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस मुगनी अन हमल असफार में भी है, मोजम कबीर में भी है, मजमू ज़ुबैद में भी है और ये किताब रूह में भी है। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मात अहदुकुम फसव्वैतुम अलैहि तुराबा, जब तुम में से कोई बंदा फौत हो जाए तो तुम उस पर मट्टी डाल दो। ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। फलयकुम अहदुकुम अला रासे कब्रिही, तुम में से किसी को उसकी कब्र के सिरहाने खड़ा हो जाना चाहिए।
یعنی یہ یہاں بھی بات رائج کرنی چاہیے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کے قبر کے سرانے کھڑے ہو جاؤ دفن کرنے کے بعد. پھر کیا کہو؟ فرمایا کہو یا فلان ابن فلانا، اے فلاں فلاں کے بیٹے. فرمایا ماں کا نام لینا ہے، اے فلانی کے بیٹے، نام لے کے اس کی امی کا، اس کو آواز دینی ہے. فَإِنَّهُ يَسْمَعُ، جب بولو گے نا وہ سن لے گا، جواب نہیں دے سکے گا مگر سن لے گا. ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ الثَّانِيَةَ، دوسری بار پھر تم نے کہنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَائِدًا، سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا. پہلی مرتبہ سنے گا اور دوسری مرتبہ سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ، تیسری مرتبہ پھر کہو. تو کیا ہوگا؟ فرمایا اب آگے سے بولے گا کیا؟ ارشدنا رحمک اللہ، او باہر بولنے والے بتا مجھے کیا بتانا چاہتا ہے. خدا تجھ پہ رحم کرے، اندر سے دعا بھی دے گا، خدا تجھ پہ رحم کرے، میری قبر پہ آ گیا ہے تو، بتا مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے تو. تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے، وہ کہتا ہے وَلَكِنَّكُمْ لَا تَسْمَعُونَ، تم سنتے نہیں ہو. تو یہ بتایا کہ جو سنائی نہ دے انکار اس کا نہیں کرنا، مان لینا ہے. فَيَقُولُ، یہ جو باہر سرانے کھڑا ہے یہ کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، یاد کر اپنے سچے عقیدے کو جو دنیا میں تو کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اسے یاد کر. یہ قبر کے سرانے یعنی 3 مرتبہ اس کو خطاب کر کے یا کے ساتھ، یا کے ساتھ، عام قبر عام بندہ یا کے ساتھ خطاب کر کے اس کو پھر یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ یاد کرو. انک ردیت باللہ ربا، تو نے رب کو اللہ کو رب مانا تھا دنیا میں، اسلام کو دین مانا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی غیب دان مانا تھا. وبالقرآن اماما، قرآن کو تو نے امام مانا تھا. فرمایا جس وقت یہ تم باہر سے بولو گے نا تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ان منکرا و نکیرا یتاخروا، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے جو امتحان لینے آئے تھے. کل واحد منہما ویقول انطلق بنا، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، اب بولنے کی جگہ نہیں رہی، چلو واپس چلتے ہیں. اب امتحان کس چیز کا لیں؟ یہ تو سارے جواب پہلے ہی دے رہا ہے، آؤ چلتے ہیں. یہ ہر فرشتہ جو 2 آئے ہوئے دوسرے کو کہے چلو اب چلتے ہیں. اب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث ہے فرشتے کہتے ہیں کہ چلتے ہیں، وہ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یکون اللہ ورسولہ حجیجہ دونہما، اب اس بندے کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی دونوں اس کے حامی ہیں. اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی تو اللہ کی طرف سے اللہ جواب دے گا، اس واسطے اب یہاں بولنے کی ضرورت نہیں رہی. ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بندے کی امی کا نام نہ آتا ہو، آپ نے فرمایا باپ کا نام نہیں لینا، امی کا نام لینا. امی کا نام نہ آتا ہو، پتہ ہی نہ ہو جنازے میں گئے ہیں کہ دوست تھا، پتہ ہی نہیں والدہ کا نام کیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ینسبہ الی امی حوا، حضرت حوا کا نام تو آتا ہے نا، اسے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا کہہ کے پکارو. اب فیصلہ سارا ہو گیا. اس حدیث کو لے کے ابن قیم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فہذا الحدیث وان لم یثبت، اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے، فاتصال العمل به فی سائر الامصار والآثار من غیر انکار کاف فی العمل به. کہنے اگرچہ سمجھ کمزور ہے مگر حدیث قابل عمل ہے. یہ مضمون اور یہ بات پلے باندھ لینا، ہزاروں بیماریوں کی یہ علاج ہے ان کی طرف سے جس کو دیکھ دیا گیا. ہمارا تو قانون ہے ہی، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تشریح کی ہے. لیکن ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم کہنے لگا اس حدیث کی سند اگرچہ کمزور ہے مگر سارے مسلمان ساری دنیا میں یہ کام ہر زمانے میں کرتے رہے ہیں، ان کا کرنا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے. اس پر عمل کرنے میں اب کوئی بات نہیں، چونکہ سارے مسلمان جو کرتے رہے ہیں. سند کو چھوڑو، مسلمانوں کے عمل کو دیکھو، جب وہ کام کرتے رہے تو ہمیں اس پر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. اب اس سلسلہ میں یہ سارے ادوار کا
چونکہ ایک ایک ہمارا دعویٰ ہے، ہم ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر مہینے، ہر دن میں وہ عمل امت کا ثابت کر سکتے ہیں جو عقیدے آج بھی اہل سنت کو رب نے عطا فرمائے ہیں۔ بات ختم کرنے سے پہلے تقریباً وہ موضوع کے 2 حصے باقی رہتے ہیں، لیکن اہم پیغام خطاب قبلہ استاذ محترم فرمائیں گے۔ یہ ایک ضروری پیغام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ پھر یعنی پڑھنے کے بعد اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے۔ کس طرح؟ فرمایا جیسے پائنتی کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہ میں کھڑا ہو جائے، یعنی قدمین شریف کی طرف سے جائے اور جہاں چہرہ مبارک کے قبر میں اللہ کے ولی کا، وہاں سے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو کر پڑھے اور پھر دعا مانگے، اور کہنے لگے مزار کو نہ ہاتھ لگائے، نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ یہ اعلی حضرت کا فتویٰ، اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت، ان کا بتایا ہوا، ان کا واضح کیا ہوا اور ان کا سمجھایا ہوا انداز جو ہے اس کے مطابق نہ ہاتھ لگائے، نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز اور سجدہ حرام۔ اور اس کے سوا آج کچھ خطیب بڑی بے احتیاطی سے، ان کے پتہ نہیں کیا مقاصد ہیں اور وہ کس مسلک سے نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، صوفیاء کے عقیدہ وحدت الوجود کو معاذ اللہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اہل سنت و جماعت سچے پھولوں کا نام ہے اور سچے نگینوں کا نام ہے۔ ہر طرف اس پر حملے ہو رہے ہیں، کئی محاذوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ ان حملوں سے بچانے کے لیے اپنے مسلک کو ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور اس سلسلہ میں ہر وقت بیدار رہنا چاہیے۔ اپنی گزارشات کو ختم کرتے ہوئے